बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही अहम बहुत ही ख़ास विलाग, आज का ये विलाग गिलगित बल्तिस्तान के नाम। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने को हैं। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाने वाली और इक़्तिदार से निकालने वाली क़ुव्वतों ने फ़ैसला कर लिया है कि किसको इक़्तिदार में लाना है और किसको इक़्तिदार में नहीं आने देना। पीटीआई के ख़िलाफ़ गर्दन तोड़ ऑपरेशन जारी है। पीटीआई के उम्मीदवार कैंपेन नहीं कर पा रहे। इंतखाबी निशान जो अलाट हुए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को, इंतहाई अफसोसनाक किस्म के ये इंतखाबी निशान हैं ताकि लोग पीटीआई के उम्मीदवार को वोट न कर सकें। मौजूदा इलेक्शन पर बात करने से पहले मैं ज़रा 2022 के इलेक्शन की बात करूंगा। 2022 के इलेक्शन में भी पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से गिलगित बल्तिस्तान में जीत चुकी थी और पीटीआई ने 24 में से 12 सीटें जीत ली थीं और तकरीबन 5 से 6 आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के कैंप में आ गए थे। इस तरह 24 में से 17 या 18 सीटों पर वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद पीटीआई हुकूमत न बना सकी और पीटीआई के मुकाबले में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली पाकिस्तान पीपल पार्टी और सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली नून लीग के कदमों में इक़्तिदार रखा गया और उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में पॉपुलरिटी का ग्राफ देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जहां इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोलता है। इसका अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि पाकिस्तान में केपीके पीटीआई का कला है। केपीके में पीटीआई के इमरान खान के जो आशिक हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के हमायती हैं। केपीके में पीटीआई का और इमरान खान की हमायतियों का जो ग्राफ है, जो पोल्स आए हैं उनके मुताबिक 86% है, जबकि जीबीटी में गिलगित बल्तिस्तान में 87% है। तो आप यूँ कह सकते हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत केपीके से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के वो क़ुव्वतें जो इक़्तिदार में लाती हैं, इक़्तिदार से निकालती हैं, ज़ाहिर है वो भी ये सारी हकीकतें जानती हैं। इसलिए इमरान खान साहब को गिलगित बल्तिस्तान से बाहर करने के लिए हर जायज़ नाजायज़, जायज़ तो कोई भी नहीं है, सब नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा जी, पीपल पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है और गिलगित बल्तिस्तान में इसी निशान पर पीपल पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान मुस्लिम लीग नून का शहर है और शहर ही के इंतखाबी निशान पर नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सवाब दारैन हासिल करेंगे। लेकिन पीटीआई का जो कि इंतखाबी निशान बल्ला है, पीटीआई के किसी उम्मीदवार को भले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया और ऐसे मुज़ाका ख़ेज़ इंतखाबी निशान दिए हैं ताकि वोटर कंफ्यूज हों और वोट मुस्तरद हों और वोटर वोट ना दे सकें। ज़्यादा जो उम्मीदवारों को, काफ़ी सारे उम्मीदवारों को खेमे का निशान दिया गया है। अब जब बैलेट पेपर पर खेमे का निशान छपता है तो मेरे पाकिस्तानियों, खेमे का शेप ऐसा है, ब्लैक एंड वाइट होता है, वो कलर तस्वीर होती भी नहीं, तो वो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। बैलेट पेपर पर 10, 12, 14, 15 उम्मीदवारों के निशान हैं, तो उनमें खेमे का निशान पहचानना, अब जो लोग इमरान खान को वोट करना चाहते हैं तो भले का निशान पर से तो आसानी से लोग वोट देते रहे हैं और देंगे भी। वो जानते भी यही हैं कि इमरान खान का इंतखाबी निशान बल्ला है, लेकिन खेमे का निशान एक मुबहम इंतखाबी निशान है। तो पीटीआई के ज़्यादा उम्मीदवारों को यही निशान देकर सवाब दारैन हासिल किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोरों से है और खालिद खुर्शीद की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। वो एक ऐसा बहादुर इंसान है, इमरान खान का एक बहादुर सिपाही है।
وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے زبردست کمپین کر رہا ہے، اور اس وقت وہاں پر باوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں، لیکن پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ بھی عمران خان کے نام پر ایک جلسہ بن جاتی ہے۔ ارباب اختیار، پاکستان کا ڈاکو راج، پاکستان کا ظالمانہ ڈاکو راج تمام ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن وہ نے یہ گنہانہ کھیل کھیل رہا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر بھی ان کی جو میٹنگز ہیں وہ جلسے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں ذرا آپ کی آسانی کے لیے، جو خاص مقصد ہے یہ ویلاگ بنانے کا وہ تھا بھی یہی کہ میں چاہتا تھا کہ گلگت بلتستان میں میرے کچھ دیکھنے والے دوست ہیں، ان تک بھی یہ بات میں پہنچاؤں گا، اور ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ پی ٹی آئی کے کون سے حلقے میں کون سا امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی تک یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس کو ٹکٹ دیا ہے عمران خان کو، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے آپ زیادہ سے زیادہ خاص طور پر گلگت بلتستان کے دوستوں تک یہ ویلاگ شیئر کریں۔ میں ایک ایک حلقے کے امیدوار کا نام بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ہر حلقے کے امیدوار کا، پی ٹی آئی کے امیدوار کا انتخابی نشان بھی بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ مختصر یہ ویلاگ ہے۔ اچھا، یہ میں حلقہ 1 سے شروع کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی کا پہلا جو حلقہ ہے وہ گلگت کا حلقہ 1 ہے، اور اس حلقے سے الیاس صدیق صاحب ان کی حمایت کی ہے۔ خالد خورشید صاحب نے بھی اس کے لیے ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ تو الیاس صدیق صاحب اس انتخاب سے، اس حلقہ NA1 گلگت سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ ان کا انتخابی نشان جو حلقہ NA1 سے ہے خیمہ ہوگا۔ خیمہ ذرا پہچاننا مشکل ہوتا ہے، بہرحال آگے بھی کچھ لوگ آئیں گے جن کو خیمے کا ہی انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستو حلقہ جو گلگت اسمبلی کا حلقہ 1 ہے، اس میں الیاس صدیق صاحب امیدوار ہیں، ان کا انتخابی نشان خیمہ ہوگا۔ جو دوسرا حلقہ ہے GB2، یہ بھی گلگت کا حلقہ ہے، شہر کا حلقہ ہے۔ یہاں پر عتیق بھی زیادہ امیدوار ہیں، ان کا انتخابی نشان ٹرانسفارمر ہے۔ جو تیسرا حلقہ 3 ہے GB3، یہ بھی گلگت شہر کا حلقہ ہے۔ اس میں سید سہیل عباس شاہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اور ان کا انتخابی نشان وہ گلگتی یا شانتی یا چترالی ٹوپی جس کو کہتے ہیں، تو وہ ٹوپی آپ دیکھیں یہ انتخابی نشان کیسے الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا حلقہ ہے، یہاں پر ذوالفقار علی صاحب، یہ ننگڑ کا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں مینار ہے انتخابی نشان۔ ذوالفقار صدیقی یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ جو GB5 ہے، یہ حلقہ بھی ننگڑ کا ہے، GB5۔ اس حلقے میں ریاض اکبر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور ان کا انتخابی نشان بھی ایک بار پھر خیمہ ہے۔ گلگت بلتستان کا حلقہ جو 6 ہے، ہنزا کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر نیک نام کریم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور ان کا انتخابی نشان کرکٹ کی وکٹس ہیں۔ 7واں حلقہ GB7 جو سکردو کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر راجہ محمد زکریا پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کی بھی کرکٹ وکٹ ان کا انتخابی نشان ہے۔ اس کے بعد جو حلقہ 8 ہے، سکردو کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر حلقہ 8 میں محمد کاظم صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اور ان کا انتخابی نشان پھر کے خیمہ ہے۔ پھر حلقہ 9 سکردو کا یہ حلقہ ہے، سکردو 3 کا، یہاں پر وزیر اظہر مہدی صاحب امیدوار ہوں گے، ان کا نشان بھی خیمہ ہے۔ اور حلقہ 10 GB10 جو ہے، یہ بھی سکردو شہر کا حلقہ ہے، اس میں ڈاکٹر محمد شریف صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اور ان کا انتخابی نشان وکٹس، کرکٹ کی وکٹس جو ہیں وہ ان کا انتخابی نشان ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہوگی، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ضرور اس کو شیئر کریں گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پر، تاکہ سارے گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ یہ جان تو سکیں
کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے۔ اچھا جی، حلقہ جو 11 GB 11 جو ہے یہ حلقہ کرمنگ کا ہے۔ GB 11 یہ حلقہ ہے، یہ کرمنگ کا ہے۔ یہاں پر سید محسن زیدی صاحب PTI کے امیدوار ہوں گے۔ ان کا انتخابی نشان نل کا ہے۔ دیکھیں گھٹیا پن، دیکھیں الیکشن کمشنر کا اور یہ فیلڈ مارشل کا، اور یہ جو اس ملک میں یزیدی راج ہے، اندازہ لگائیں انتخابی نشان کیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ نل کا انتخابی نشان ہے، یہ GB 11 کرمنگ کا، اور یہاں پر PTI کے امیدوار کو نلکے کا نشان دیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سید محسن زیدی یہاں سے PTI کے امیدوار ہیں۔ حلقہ GB 12 جو ہے شگر کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر ایڈوکیٹ حسن شگری صاحب PTI کے امیدوار ہوں گے، اور ان کو میڈل کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حلقہ 13 GB 13 یہ استور کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر شاہد صاحب ہیں PTI کے امیدوار، اور ان کا انتخابی نشان بھی وہ چترالی شانٹی ٹوپی ہے۔ حلقہ 15 دیامر کا یہ حلقہ ہے، حلقہ 15 اس میں نوشاد عالم صاحب PTI کے امیدوار ہوں گے، ان کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہوگا۔ حلقہ 16 GB ہے، یہ 16 یہ بھی دیامر کا دوسرا حلقہ ہے، یہاں سید عابد اقبال صاحب ہیں PTI کے امیدوار، اور ان کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہوگا۔ حلقہ 17 GB 17 دیامر کا یہ بھی حلقہ ہے، یہاں سے حاجی کمان PTI کے امیدوار ہیں، اور حاجی کمان صاحب کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہوگا۔ حلقہ 18 GB 18 یہ بھی دیامر کا چوتھا حلقہ ہے، یہاں پر ایوب قریشی صاحب PTI کے امیدوار ہیں، جن کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہے۔ اور حلقہ 19 جو ہے غدر کا یہ حلقہ ہے GB 19، یہاں پر شیر عظیم خان امیدوار ہوں گے PTI کے، جن کا انتخابی نشان چارپائی ہوگا۔ پھر اس کے بعد حلقہ 20 جو ہے یہاں سے حلقہ جو 20 ہے، یہاں پر ندیم رفیق صاحب PTI کے امیدوار ہیں، یہ غدر کا حلقہ ہے، اور ان کو جو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، انتخابی نشان نل کا ان کو الاٹ کر کے ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے۔ پھر حلقہ 20 GB 20 یہاں پر PTI کے امیدوار ہوں گے ندیم رفیق صاحب۔ اس حلقے میں PTI کے امیدوار کو تالے کا تالا لاک، تالا جو ہے وہ انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ حلقہ 21 میں جو PTI کے امیدوار ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان کا نام راجہ جہان زیب صاحب ہیں، اور ان کو جو انتخابی نشان دیا گیا ہے وہ چمٹا ہے، چمٹا جو عارف لوہار بجاتا ہے اور گانے گاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں انتہائی افسوس کے ساتھ، حلقہ 22 جو GBA کا ہے، حلقہ 22 گانجے کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر محمد اختر خان PTI کے امیدوار ہوں گے، اور ان کا انتخابی نشان خیمہ ہوگا۔ اب مجھے بھی تھوڑی دشواری بھی پیش آ رہی ہے کہ یا اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ PTI کے امیدواروں کو الیکشن میں ہرانے کے لیے کس طرح کے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ حلقہ 23 جو ہے اس میں عبد الرحیم نام کے ہیں ان کا PTI کے امیدوار۔ حلقہ 23 GB کے الیکشن میں اس میں عبد الرحیم ہیں PTI کے امیدوار، کرکٹ وکٹ ان کا انتخابی نشان ہے۔ اور 24واں جو حلقہ ہے 24 اس گانجے کا یہ حلقہ ہے، یہاں سے صداقت حسین صاحب PTI کے امیدوار ہیں، اور ان کا انتخابی نشان کرکٹ وکٹ ہے۔ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ دوست شیئر کریں، میرا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، تاکہ گلگت بلتستان کے میرے بھائی ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے حلقے میں عمران خان کا امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ جن امیدواروں کا میں نے ذکر کیا، وہ ان کے انتخابی نشان کو ووٹ کریں، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا۔ ماضی میں ایک بار پھر ذرا جاتے ہیں، ماضی میں 2022 کے الیکشن میں نے شروع میں عرض کیا عمران خان صاحب PTI 24 میں سے 12 سیٹیں جیت گئی تھی، اور 5 آزاد امیدوار بھی PTI کے ساتھ تھے۔ اس طرح سے 17 سیٹوں پر PTI کامیاب ہوئی، لیکن اقتدار PTI کو نہ ملا۔ خالد خورشید صاحب کو جیلوں کی یاترا کرنی پڑی، اور خورشید صاحب جو گلگت بلتستان کے ایک بہادر بیٹے ہیں، میں تو ان کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میرے خیال میں
عمران خان صاحب سے اگر کسی بندے نے دوستی کا، محبت کا اور عمران خان سے وفاداری کا حق ادا کیا ہے تو اس میں چوٹی پہ جس کا نام آئے گا وہ خالد خورشید ہے۔ ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں، اقتدار قربان ہوا، اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، کوئی پرواہ نہیں، نہ یہ بھکا نہ یہ جھکا۔ خالد خورشید تیری عظمت کو سلام، تیرے ضمیر کی مضبوطی کو سلام۔ یہ ایسا زمانہ ہے یہاں پر ایمان بکتے ہیں، ضمیر بکتے ہیں، ذرا تم دام بڑھاؤ پھر سب کچھ بکتے ہیں، اور آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور اپیل اور گزارش خاص طور پر گلگت بلتستان کے اپنے بھائیوں سے، گلگت بلتستان کے اپنے تمام دوستوں سے یہ میری درخواست ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے میں نے جو بتایا ہے، آپ کو نام بھی بتائے، ان کے حلقے بھی بتائے، آپ کوشش کریں۔ عمران خان آپ کی جنگ لڑتا ہے، وہ عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کے ہر غریب ہر مظلوم کی جنگ لڑ رہا ہے، قوم کو آزاد کرنے کے لیے خود آج اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ تو سب دوست یہ میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کریں، اور گلگت بلتستان کے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمام طرح کے جبر کے باوجود آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ولاگ شام کا ولاگ اس سے بھی خاص ہوگا، اس میں ذرا عاصم منیر اور مریم نواز کا تذکرہ کریں گے۔ مریم نواز قطری طیارہ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال اور شاباز کرنے لگا ہے پرواز جی بیجنگ کی طرف، عاصم منیر نے کی ہے پرواز تہران کی طرف۔ تمام تفصیلات اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔